अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 28वें सब पारे में तमाम सूरतें तकरीबन मदनी सूरतें हैं। अल्लाह ताला मदनी सूरतों में अहकामात को बयान करते हैं, हलाल को बयान करते हैं, हराम को बयान करते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात के मसाइल को बयान करते हैं, जिहाद और इसके मसाइल को बयान करते हैं, मामलात में तलाक़ को, खुलाक़ को, ज़िहार को, इस तरह के मामलात को अल्लाह ताला इन सूरतों में बयान फरमाते हैं। तो पहली सूरत सूरतुल मुजादिला है। मुजादिला किसी के साथ बहस करना, किसी के साथ तकरार करने को कहते हैं। एक खातून के शौहर ने, खातून का नाम था हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके शौहर ने उसको ये कहा जज्बात में आकर कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त की तरह हराम हो। कदीम ज़माने में, उससे पहले ज़माने में इस तरह के कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। तो ये औरत फ़ौरन जो ना ये अपने केस लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये आयतें नाजिल नहीं हुई थी, इसका हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। इस वजह से आपने फरमाया कि हो सकता है कि तुम अपने शौहर के लिए जो ना हराम हो गई हो। उस पर वो जो ना एहतिजाज करती रही और मुसलसल अल्लाह के नबी से तकरार करने के बाद डायरेक्ट उसने अल्लाह को आवाज़ दी कि अल्लाह जी, मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और मैं भी बूढ़ी औरत हूँ, मुझे कौन रख लेगा। बड़ी उसने अपनी फरियाद अल्लाह को तो सुनाई। उसी वक़्त अल्लाह ने ये पहली वाली आयत नाजिल करके ज़िहार का हुक्म बताया। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहव्वुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। ए पैगंबर, अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही है और अल्लाह से फरियाद करती जाती है, और तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला, देखने वाला है। इसको अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। और ज़िहार को अल्लाह ताला ने इसके कफ़ारे को यहाँ ज़िक्र किया है कि अगर कोई अपनी बीवी से इस तरह के अल्फाज कहे तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे। इसका अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र किया है। और आगे गुफ्तगू के आदाब को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान किया है, खुसूसन सरगोशी करने को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सरगोशी करने को अल्लाह ताला ने बयान किया है। और मजलिस के आदाब को भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर बयान फरमाया कि लोगों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में गुंजाइश पैदा करो, तो मजलिस में गुंजाइश पैदा किया करो, एक दूसरे के लिए जगह छोड़ना, एक दूसरे के लिए जगह बनाने की कोशिश करना, इस तरह की खूबसूरत चीज़ को अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र किया है। और ये भी अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों की इज़्ज़त एहतराम को भी अल्लाह ताला ने बयान किया है, और इल्म की फ़जीलत को भी अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र फरमाया है। और इस सूरत में और ज़कात का, नमाज का, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का ज़िक्र किया है। और एक ग्रोह को अल्लाह ताला ने हिज़्बुश शैतान करार दिया, जो शैतानी हरकतें करता है और शैतानी अमाल की तरफ लोगों को ले जाता है। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हिज़्बुल्लाह यानी अपने नेक बंदों के अल्फाज के साथ तहरीर किया है। तो अल्लाह ताला ने उनसे खुश होकर रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, यानी ये लोग अल्लाह का ग्रोह हैं, या ऐसे नेक लोग जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की बात को मानते हैं। इसके बाद सूरह हश्र जो ना आती है। सूरह हश्र जो ना ये भी मदनी सूरत है, जिसमें यहूदियों की जो ना एक बड़ी आबादी मदीना मुनव्वरा में थी, और उनके साथ मुआहिदात का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। और इस सूरत में खुसूसन बनु नज़ीर के टॉपिक को अल्लाह ताला ने, उनके जिलावतनी को, उनको मदीना से निकालने को अल्लाह ताला ने इस सूरत में खुसूसी तौर पर ज़िक्र किया है। और इस सूरत के आखिर में वो मशहूर आयतें हैं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा वर्रहमानुर रहीम वाली आयतें। ये 3 आयतें अल्लाह के यहाँ बड़ी फ़जीलत वाली आयतें हैं। इन 3 आयत को सुबह शाम पढ़ने वाले के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ी फ़जीलत है। अगर कोई मुसलमान सुबह शाम इनको पढ़े
تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت عطا کرتے ہیں اگر دنیا سے چلے گئے، نہیں تو اس کے سارے دن کا کام، رات کا کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ جو نا سورہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں بھی جو نا مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مرد عورتوں کے بارے میں جو مسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہاں بیان کیا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے لوگو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست کبھی بھی نہ بنایا کرو۔ کافروں کے ساتھ دوستی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کے لیے خطرناک قرار دے کر اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاد کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ہجرت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور پھر خواتین کے جو نا بھائی مسائل کو جو وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے آتی تھیں ان کے لیے، ان کے جو نا بھائی کسی کا شوہر کافر ہے، اسی طرح جو نا ان کے مسائل پیدا ہوتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احکامات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں ایک بیعت کا ذکر کیا ہے کہ خواتین اے نبی جی آپ کے پاس آ کر شرک سے بچنے کی، زنا سے بچنے کی، چوری سے بچنے کے لیے، قتل اولاد سے اپنے آپ کو بچانے کی، بہتان سے بچانے کے لیے اگر آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیں نبی جی آپ ان کو بیعت کرائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے آ کر وہ اگر یہ اس کا اقرار کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اقرار کو مان کر ان کو بیعت کرائیں۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرمایا کہ کافر لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اس ٹاپک پر قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں، تقریباً 36 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ دوستی سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلی صورت کا نام ہے سورہ صف۔ صف کہتے ہیں جیسے صف نماز کی صف ہے، جہاد کی صف بندی ہے، اسی لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی صف بڑی مضبوط ہوتی ہے لڑائی کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تعریف کے ساتھ جو نا یہ فرمایا کہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان وہ کرے جو کرتا نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو کرتا ہے، کہتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصاً اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسائیوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ اس کا بھی یہاں تفسیر کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا دین جو ہے نا یہ دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ یہ دین انسانوں کے تمام ادیان عالم پر غالب ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خصوصی ٹاپک بنایا ہے۔ اور اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر کیا ہے۔ تجارت بڑے فائدے کی تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تجارت بھائی جس میں تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اپنے مال اور جان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے زیادہ فائدے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا اس صورت میں بڑی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مغفرت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کر کے جو نا صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے، اللہ نے فرمایا کہ تم اے مومنو اللہ کے دین کی مددگاری میں آگے بڑھو۔ آگے سورہ جمعہ ہے، اس میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے مقاصد کو ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ یہودیوں کے بدعملی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نا ان کے اوپر تردید کی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ صاحب علم ہونے کے باوجود اپنے علم کو فروخت کرتے تھے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر کی ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے احکامات کو ذکر کیا ہے کہ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو کاروبار کو بند کر کے جمعے کی طرف جانا ضروری ہے۔ اگلے سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ جیسے اس کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کے کیفیات کے بارے میں جو مدینہ منورہ میں انتہائی خطرناک گروہ مسلمانوں کے خلاف مطلب کہ محاذ آرائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا،
اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے جن کا نام منافقین ہے، اور منافقین کے جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی جو نا وہاں کی سرداری کے لیے اپنے دل میں کوششیں جاری کیے ہوئے تھے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی سرداری جو نا بھائی وہ نہیں ہوئی، اور اس کو وہ اپنے لیے نقصان سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے رہے، اور بہت سارے جو نا بے ایمانیاں ان کی طرف سے ہوتی رہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے کی وجہ سے، جو انتہائی مخلص صحابی تھے، ان کی وجہ سے ان کو جو نا زیادہ ان کی باتوں پر عمل کام نہیں کرتے تھے، تو ان کی سازشوں کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقین کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ منافقین آپ کے پاس آ کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی جی، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین کی شہادت جھوٹی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کی سازشوں کو یہاں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ آگے جا کے سورۃ التغابن شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ تغابن اصل میں کہتے ہیں مقابلے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مقابلے کا دن کہا ہے اس صورت میں، اور اس صورت میں یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خوبصورت مناظر کو شروع میں تسبیح کے اور کائنات کی تسبیح کا، زمین کی تسبیح کا، اللہ اپنی حکومت اور اپنے حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، انسان کی پیدائش کو بیان کیا ہے، اس کی شکل و صورت کی خوبصورتی کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کو بیان کرتے ہیں کہ میں چھپی ہوئی اور ظاہر والی چیزوں کو سارے جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ سارے جمع ہوں گے، اور اس دن کا نام ہے یوم التغابن، یعنی مقابلے کا دن۔ اس مقابلے کے دن میں جس کے اعمال مخلص ہوں، اچھے ہوں، باہر ہی نکل آئیں، وہ جیت جائیں گے۔ جس کے اعمال جو نہ بھائی اس کے اندر جان نہیں ہے، ہلکے نکل آئے، تو وہ ہار جائیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ نے اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے اولاد کی وجہ سے اور اپنی بیویوں کی وجہ سے، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ آؤ۔ یہ مال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اللہ کی اطاعت میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی خوبی کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں لالچ نہیں ہونے چاہیے۔ لالچ کی وجہ سے مسلمان کو نقصان ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو لالچ سے بچاتا ہے تو اللہ فرماتے کہ اولئک هم المفلحون، یہ لالچ سے بچنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اپنے صفات کا ذکر کر کے سورۃ الممتحنہ جو مدنی صورت ہے، اس کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ آگے سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق سے جیسے اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو نا طلاق کے کچھ مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس بنیاد پر جو نا بھائی اس صورت کا نام ہے سورۃ الطلاق ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کو اور شوہر کے جو نا بھائی طلاق دینے کے بعد بیوی کے جو نا عدت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور بعض مرتبہ میاں بیوی کی لڑائی، اس کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے سلجھانے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نا مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور میرے اور آپ کے رب نے اس کے ساتھ جو نا اس میں تقوی کو، توکل کو خصوصی طور پر اہمیت دی ہے، اور خواتین کے مختلف مسائل کو اور ان کی عدتوں کو بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں جو نا پھر صورت آتی ہے سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم جو نا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے نبی اپنے بیگمات کی خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دے۔ آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کو جو نا کفارہ دے کر آپ اس سے نکل جائیے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور پھر جو نا ایک مطلب کہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی جو نا مسلمان خاتون کی صفات کیا ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ فرمانبردار ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، اطاعت شعار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی
جو مسلمانوں کی اچھی بیگمات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ لوگوں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اپنے رشتہ داروں کی جہنم کی آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر کافروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ بھئی ان کو ان کے اعمال کی جو نا سزا دی جائے گی۔ پھر آگے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توبے کا حکم دیا کہ اجتماعی طور پر صحیح توبہ کرو اور دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کریں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جہاد کا ذکر کیا، اے نبی جی کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخری 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بیگمات کا ذکر کیا جو کافرہ تھیں، اور فرعون کی بیوی کا ذکر جو مسلمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی جنت اور اس کے نیک عمل کا ذکر کیا ہے، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیگمات کے کفر کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو کر کافرہ تھیں، اور فرعون کی بیوی ایک میرے دشمن کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ پکی سچی مسلمان تھی، اس کا ذکر کیا۔ اور آخر میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو 28ویں پارے میں جتنے بھی صورتیں ہیں یہ تمام صورتیں مدنی صورتیں ہیں، مکمل احکامات ہی احکامات ہیں۔ 20 منٹ کی ویڈیو میں ہم ان کا احاطہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک امید ہماری یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے کو، 28ویں پارے کو کسی تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کو بہت سارے دینی احکامات کا علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔